discuss general philosophies, and I have given brief overview of idealism already, and today we will take start from realism. Okay, we will try to understand philosophy of realism in easy wording, and first of all we will study Crux book because there are easy point of view, and we can make our base strong related to educational concepts. That's why we will discuss realism from Crux book and all philosophies from that books, and then we will move to other books which are related to education. First of all, we will take overview of realism. Realism is basically given by Aristotle, who was student of Plato. As you all know that idealism was given by Plato, and in realism, his views are against idealism and based on real things, materials, emphasize on bookish knowledge, favor traveling, observation, real experiences, and education should be practical and utilitarian. This was the point of view according to this philosophy, according to this concept. And curriculum should be related to physical words, science and mathematics, and teacher is dominant, teacher teach material things, and teaching methods under this philosophy are inductive, heuristic, experimental method and field trip. ओके अब देख लें उर्दू में मैं इसको इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रियलिज़म क्या है। आइडियलिज़म था कि सब कुछ आइडिया ही है, बाकी ये पूरी कायनात जो बनी हुई है ये एक क्या कहते हैं कि रेप्लिका है, नकल है उस आइडिया की, तो आइडिया ही असल है। आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी जो है वो इस बात पे ज़ोर देती है। रियलिज़म वाले कहते हैं कि नहीं, आइडिया नज़र नहीं आता, वो हमारी आंखों के सामने नहीं होता किसी भी चीज़ से रेलेवेंट। चीज़ की हकीकत वो है जो हमारी आंखों के सामने है। जिस चीज़ का फ़िज़िकल अपीयरेंस हमारे सामने है, जिस चीज़ का वजूद हमारे सामने है, वही रियल है, वही हकीकत है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो है ये कहते हैं कि हमें फ़िज़िकल वर्ल्ड को देखना चाहिए, हमें चीज़ों को मैनिपुलेट करके प्रैक्टिकल वर्क से चीज़ों को सीखना चाहिए। और फिर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें तो इस फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग ये लोग भी टीचर को डोमिनेंट आइडियलिज़म की तरह करार देते हैं, और टीचर जो है वो मटेरियल थिंग्स के बारे में पढ़ाता है, और मेथड जो है ज़ाहिर है ये इर्द गिर्द के कायनात की चीज़ों पे गौर व गौज़ करने के लिए कहते हैं, तो इंडक्टिव मेथड होगा। इंडक्टिव मेथड वो होता है जिसमें जो चीज़ों पर गौर व गौज़ किया जाता है, मुशाहदात किए जाते हैं, चीज़ को बुनियाद से देखा जाता है, उसकी जो स्टार्ट है उससे हम देखते हैं, फिर उसको हम बॉटम तक लेके जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो चीज़ को उसकी गहराई तक हम देखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है कि चीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, जो प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कवर किया जाता है। जैसे डिस्कवरी मेथड होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ज़ाहिर है ये चीज़ों को मैनिपुलेट करने की बात करते हैं, चीज़ों को देखने की, परखने की, उन पर गौर व गौज़ करने की बात करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड को फेवर करते हैं। और फील्ड ट्रिप में भी यही होता है कि आप जब जाते हैं किसी भी ऐसी सराउंडिंग में, किसी एरिया में, तो आप जाके वहाँ चीज़ों को ख़ुद बच्चे देखते हैं, उनको छूते हैं, उनको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपने पढ़ाने हैं तो आप साथ किसी खेत में ले जाएं, बच्चों को प्लांट्स दिखाएं, उनके पार्ट्स दिखाएं, उनके लीफ, उनके स्टेम, उनके फ्लावर्स वगैरह दिखाएं। तो इस तरह ये रियलिज़म फ़िलासफ़ी है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ़िलासफ़ी जो है वो है नेचुरलिज़म। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, नेचुरलिज़म फ़िलासफ़ी जो है इसमें क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। दिस philosophy was given by Rousseau and believe in nature's material world is
real world. And aim of life is self-expression. Child has the central position. Instinct are base of all education, and senses are gateway of knowledge. No distinction between body and mind. Emphasize maximum child freedom. Soul, spirit is not real, material is real. Man born good, society makes him bad. Belief in science and scientific knowledge. Everything comes from nature and return to nature. Emphasize present experience, interest, and activities. Heredity and environment affect personality. Curriculum, age 1 to 11, children should be given negative education, training of senses, learning by wandering here and there, education from family and home. Age 12 to 20, formal education, training of intellect, physical science, experiences based education, direct experience. And age 20 and above, experience based science teaching in the field. Teacher is a manager who provide educational environment. Teaching method, motivation, direct experience, child interest, discipline by nature, natural consequences. اوکے، اب ایزی ورڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں، اردو میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ کیا ہے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، روسو نے یہ فلاسفی دی. اور روسو کا جب ہم بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں تو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرینچ ریولوشن ہے وہ اسی کے آئیڈیاز کی بیس پہ آیا تھا. اور یہ روسو اس فیور میں ہے کہ بچے کو جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ میں آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہو، اور وہ کسی قسم کی پابندی برداشت نہ کرے. وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی انسٹنکٹ میں، جبلت میں، جو اس کی سوچوں میں آ رہا ہے وہ آزاد ہے، وہ ایکسپریس کر سکتا ہے خود کو. سینسز سے وہ سیکھے گا ہر چیز کو، نیچر سے اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوگا. اور یہ فزیکل ورڈ باڈی ہی سب کچھ ہے، جو سول ہے وہ کچھ بھی نہیں. اور یہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی کہ باڈی اور سول اس طرح سے نا، تو وہ فزیکل ورڈ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور سول کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور اس کی ڈسٹنکشن کو بھی نہیں مانتے کہ سول الگ ہوتی ہے اور فزیکل کو الگ چیز ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں صرف فزیک ہی ہوتی ہے، جب بندہ مر گیا بس سب کچھ ختم. اور یہ کہتے ہیں کہ نیچر ہی سب کچھ ہے، ہر چیز جو ہے وہ نیچر سے آتی ہے اور نیچر کی طرف جاتی ہے. اور ان کا ایک سلوگن آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ سینسز آر گیٹ وے آف نالج، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ کمز فرام نیچر اینڈ ایوری تھنگ ریٹرن ٹو اٹ. ایمفسائز پریزنٹ ایکسپیرینس، انٹرسٹ اینڈ ایکٹیویٹیز. یہ فیوچر اور جو ہے پاسٹ کی بات نہیں کرتے، یہ زمانہ حال میں، لمحے موجود میں زندہ رہنے کی بات کرتے ہیں. اور چونکہ یہ نیچر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہیریڈیٹی ہے، جو جینز سے خصوصیات بچے لیتے ہیں، جو ان کے وراثت سے ملتی ہیں، اور انوائرمنٹ جو ہے جو آگے پھر انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں، وہ دونوں ان کی پرسنالٹی کو بناتے ہیں. اور ایک بہت اہم چیز جو اس فلاسفی کی ہے وہ ہے نیگیٹو ایجوکیشن. نیگیٹو ایجوکیشن کیا ہے؟ نیگیٹو کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا. ایجوکیشن کہ بچے کو 12 سال تک آپ ایجوکیشن دیں ہی نہ، تو پھر کیا دیں؟ بچے کو آپ کچھ بھی نہ بتائیں، اس کو آپ آزاد چھوڑ دیں، نیچر کے ساتھ اسے خود انٹریکشن کرنے دیں، مینیپولیٹ کرنے دیں. وہ خود ہی، جیسے بچے کو آپ کہتے ہیں آگ کی طرف ہاتھ لے کے جاتا ہے کہ نہیں یہ گرم ہے، ہاتھ جلا دے گی، آپ اسے ایکسپیرینس نہیں کرنے دیتے. اگر وہ ایک دفعہ اس طرف ہاتھ کرے گا تو وہ اسے نیچر ہی سکھا دے گی کہ یہ چیز خطرناک ہے، تو وہ دوبارہ کبھی اس طرف نہیں جائے گا. نیچر کو سکھانے دیں، آپ چھوٹی ایج میں اس کے استاد نہ بنیں. اور ایجوکیشن جو ہے وہ فیملی اور ہوم پہ ہو، مطلب گھر والے جو ہیں وہ تھوڑا بہت سکھائیں، نہ کہ بچے کو 12 سال تک آپ سکول چھوڑ کے آئیں. 12 سال تک اسے نیچر کے ساتھ آزاد رہنے دیں، اور گھر اور فیملی کے تعاون سے اسے نیچر کے ماحول میں سیکھنے دیں. پھر 20 سال کی عمر تک جو ہے وہ اسے فارمل ایجوکیشن دیں، فزیکل سائنس کی، انٹلیکٹ اس کی
مزید اس کو جو ہے وہ بہتر بنائیں، ایکسپیرینس بیس ایجوکیشن دیں، ڈائریکٹ ایکسپیرینس وہ خود سے کریں. پھر 20 سال کے بعد جو ہے وہ ٹیچنگ ان دا فیلڈ، اس کو فیلڈ میں لے کے جائیں. اور ٹیچر کیسا ہونا چاہیے؟ ٹیچر از اے مینیجر ہو پرووائڈ ایجوکیشن انوائرمنٹ. ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہو، ایک مینیجر ہو جو بچوں کو انوائرمنٹ پرووائڈ کر دے کہ آپ اس سے سیکھیں. ٹھیک ہے، جسٹ ایک کیئر ٹیکر کی طرح، ایک فیسیلیٹیٹر اور ایک مینیجر کی طرح. ٹیچنگ میتھڈ کون سا ہونا چاہیے؟ بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو خود سے ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرنے دیا جائے. وہ آگ والی اگزامپل آپ ذہن میں رکھیں نا کہ بچوں کو آپ منع نہ کریں، انہیں ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرنے دیں اور چائلڈ کے انٹرسٹ کو دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. ڈسپلن اس میں کیا ہے کہ نیچرل کانسیکوینسز جو ہیں وہ خود ہی آپ کو ڈسپلن کر دیتے ہیں. ڈسپلن سے مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ کون سے رولز ریگولیشن ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ فالو کریں گے. تو رولز ریگولیشن کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیچر ہی بتا دے گی. جیسے بچہ اگر آگ کی طرف ہاتھ لے کے جائے گا تو وہ اس کو جلن ہوگی، ہاتھ جلے گا تو وہ خود ہی پھر اس سے دور رہے گا، تو خود ہی وہ اپنا ایک ڈسپلن بنا لے گا کہ نہیں 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 اس چیز کی طرف نہیں جانا. تو یہ جو ہے فلاسفی ہے نیچرلزم کی، اور مین چیز اس میں یہ نیگیٹو ایجوکیشن والا پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. جنرل فلاسفی میں پہلی آئیڈیالزم، دوسری ریئلزم، تیسری نیچرلزم. اب چوتھی ہے پریگمیٹزم. پریگما کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ایکسپیرینس. پریگما پریکٹس یا ایکسپیرینس، یعنی یہ لوگ جو ہیں اس میں جو نام آتے ہیں ایکسپوننٹ میں وہ ہیں جان ڈیوی کا نام ہے، ولیم جیمز ہیں، کل پیٹرک ہے. اور جو اچھا ایکسپوننٹ اور پروپوننٹ یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو پروپوننٹ وہ ہوتا ہے جو بالکل فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کوئی آئیڈیا دیتا ہے، اور ایکسپوننٹ وہ ہوتے ہیں جو اس پہ مزید ورک کرتے ہیں. تو اس کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو پریگمیٹزم ہے وہ چارلس اسٹینڈرڈ پائرس کا نام آتا ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اور باقی یہ لوگ جو ہیں یہ ایکسپوننٹ ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا. تو امریکن فلاسفی ہے یہ، فیتھ ان فلیکسیبلٹی. یہ فلیکسیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں کہ چیزیں فکس نہیں ہوتی، وہ بدلتی رہتی ہیں. آپ اپنے تجربات، آپ کی سوچ، آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کی زندگی کے تجربات، آپ کے ایکسپیرینسز بدلتے رہتے ہیں. نو الٹیمیٹ ویلیو، کوئی ویلیو فکس نہیں ہوتی. ایک چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے اگلے دن آپ کو وہ بری لگے. آپ ایکسپیرینس آپ کا تلخ ہو جائے، کوئی آپ بیٹر ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ آپ کو چیز اچھی نہ لگے، وہی چیز جو دوسرے لوگوں کے لیے اچھی ہوتی ہے. فیتھ ان ڈیموکریسی، اور یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے جینے دیں. ریئلٹی از اسٹل ان میکنگ، لائف از کانسٹنٹلی چینجنگ. یہ کہتے ہیں کہ زندگی بدل رہی ہے، یعنی ایکسپیرینسز سے آپ ہر روز نئی نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں، نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. آپ کے جو ایکسپیرینس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ، اور انسان جو ہے انوائرمنٹ کے اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے جیسے کہتے ہیں، اس کے اکارڈنگ نئی نئی چیزیں بنا رہا ہے. ایمفسائز ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس. کریکولم اس کا کیا ہے؟ لینگویج، سوشل اسٹڈیز. یہ لوگ فوکس کرتے ہیں کہ لینگویج سیکھنی چاہیے. سوشل اسٹڈیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں کیسے آپ نے جو ہے وہ خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے. جنرل سائنس ہے اینڈ ویریس ایکٹیویٹیز، اور دوسری ایکٹیویٹیز پہ یہ فوکس کرتے ہیں. اور ٹیچر جو ہے وہ ان کے اکارڈنگ جب آپ نے ایکسپیرینسز کرنے ہیں تو ٹیچر ایز اے فرینڈ اور گائیڈ ہوگا. ٹیچر انکریج سیلف ایجوکیشن، بچہ خود سے ایکسپیرینسز کر کے سیکھے. اور ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ پروجیکٹ ہوگا. پروجیکٹ میتھڈ کے لیے کل پیٹرک کا نام آتا ہے، اور لرننگ بائی ڈوئنگ کے لیے جان ڈیوی کا نام آتا ہے. پرابلم سالونگ ہے یا ایکٹیویٹی بیس لرننگ جس کی آج کل ہم بات کرتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. ریئل لائف سچویشن میتھڈ ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ اسی فلاسفی سے ان کا ریلیشن ہے.
اور ڈسپلن یہ کہتے ہیں کہ فری ڈسپلن ہو اور سیلف ڈسپلن ہو، خود سے ہی بچے اپنے اوپر کچھ ایسی چیزیں امپوز کریں اور اپنے آپ کو، بچوں کے اوپر سختی نہیں ہونی چاہیے، وہ آزاد ان کو چھوڑ دیں۔ جو پہلی دو فلاسفی ہیں نا، آئیڈیلزم، ریئلزم، وہ ان کا ڈسپلن ٹائٹ ہے، لیکن یہ اگلی دو جو ہیں یہ بچے کو آزادی دیتے ہیں، خود سے سیکھنے پر فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی فلاسفی ہے جنرل فلاسفی میں۔ اب جو ماڈرن ینگسٹ فلاسفی ہے، جو ایجوکیشنل فلاسفیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس ایگزسٹینشیلزم۔ ایگزسٹینشیلزم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، وجودیت اردو میں سے کہتے ہیں۔ نیچرلزم کو فطریت یا فطرت سے ریلیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں، اور فطرت، باقی یہ ریئلزم جو ہے یہ جو حقائق سے متعلق، اور آئیڈیلزم جو ایک آئیڈیاز اور نظریات اور خیالات سے متعلق چیزیں ہیں۔ ایگزسٹینشیلزم، ایگزسٹنس وجود سے نکلا ہے، ایگزسٹینشیلزم وجودیت۔ تو اس میں کیا ہے اب دیکھتے ہیں۔ ایگزسٹنس از الٹیمیٹ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہماری ایگزسٹنس ہی ہے۔ نو ان بورن ہیومن نیچر، وہ کہتے ہیں کوئی نیچر پہلے سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ہیریڈیٹی کی طرف سے۔ اٹ از اے مینز نیچر ٹو ایگزسٹ، انسان خود ہی، جیسے وہ ڈارون کی نظریات ہیں اور آپ پڑھتے ہیں کہ انسان جو سروائیول کے لیے، فٹیسٹ خود کو کرنے کے لیے جو سٹرگل کرتا ہے، تو یہ بھی اسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ انڈیویجولی آف مین از سپریم، اور خود ہی وہ انسان جو ہے وہ سپریم ہے۔ مین از سینٹرل دین ٹروتھ اور لاز، اور انسان جو ہے وہ اہم ہے باقی جتنے بھی اصول و قوانین ہیں ان کی نسبت۔ مین مسٹ کریٹ ہم فار ہم سیلف، انسان نے خود کو خود ہی بنایا ہے۔ مین از میکر اینڈ ماسٹر آف کلچر، اس نے اپنا کلچر بھی خود بنایا ہے۔ یہ فلاسفی اللہ کے وجود سے نعوذ باللہ انکار کرتی ہے، اور نیتشے کا نام آپ نے شاید اردو میں کہیں پڑھا ہوگا، جو یہاں مینشن نہیں ہے، جو اس فلاسفی کے حق میں تھا۔ اور ہیگل، نیتشے، وہ لوگ اللہ کے وجود سے انکار کرتے تھے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی کہا تھا نیتشے کے حوالے سے ایک شعر کہ اگر وہ ہوتا پیدا مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے۔ مقام کبریا یعنی اللہ کا وجود کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، زمین پہ اتنی ڈسٹربنس ہے، کیوٹک سچویشن ہے، تو اگر خدا ہے تو وہ آئے ان سارے مسائل کو حل کرے، اس کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں ہے، خدا کو کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے۔ تو اسی سینس میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہوم ایجوکیشن از بیٹر دین اسکول، مین از ریسپانسیبل فار ہز ہر ڈوئنگ، مین کین ناٹ بی ٹاٹ what the word is, emphasis on aesthetic sense and knowledge, freedom is the source of ultimate values, idea of death should be accepted gracefully۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ان کا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے، قیامت پہ یقین نہیں رکھتے کہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا، کوئی ہمارا حساب کتاب نہیں ہونا، جب ڈیتھ ہو جانی ہے ساری کہانی ختم، انسان ہی ختم، وجود ہی ختم، پھر کوئی سول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، دوبارہ کوئی کریشن نہیں ہونی، کوئی خدا ہی نہیں ہے، تو بس سب کچھ ختم۔ اس لیے ڈیتھ کو آپ کھلے دل سے قبول کریں اور مزے کریں، دنیا میں جو جی میں آتا ہے وہ کریں۔ بلیو ان فریڈم آف مین اینڈ ہز سیلف ڈائریکشن، مین کین ناٹ ایکسیپٹ ریڈی میڈ کنسیپٹ آف ایگزسٹنس۔ ماڈرن ینگسٹ فلاسفی ہے، 20th سینچری فلاسفی ہے، اس کا کریکولم فوکس آن انڈیویجول اینڈ ریلیشن شپ، انڈیویجول کی اور سوسائٹی کی بات کرتے ہیں۔ ایمفسس آف فریڈم آف چوائس آف کریکولم، اور خود ہی آزاد ہے بچہ جو وہ پڑھنا چاہے۔ ٹیچر از سینٹرل دین چائلڈ از سینٹرل دین ٹیچر، اور بچہ ان لاسٹ والی تینوں فلاسفی میں بچہ جو ہے وہ خود مختار ہے، مطلب ٹیچر سینٹر نہیں ہے ایجوکیشن، ٹیچر ڈومینیٹڈ نہیں ہے، بچہ جو ہے وہ مین توجہ کا مرکز ہے، اسی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، سارا جو ماحول سجایا جا رہا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ ٹیچر از فیسیلیٹیٹر ناٹ ڈیڈیکٹک اتھارٹی،
کہ وہ کوئی ڈومیننٹ نہیں ہے یا الٹیمیٹ یا فائنل اتھارٹی نہیں ہے ٹیچر، بلکہ وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بچہ جو ہے وہ مین مرکز ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف دا چلڈرن، بچے کے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے ایکسپوننٹ میں کرک گارڈ ہیں، جان پال سارٹے ہیں اور کارل جیسپرز ہیں، یہ مین نام ہیں۔ تو آج ہم نے یہ 5 جنرل فلاسفیز جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں۔ نیکسٹ ہم ایجوکیشنل فلاسفیز کو ڈسکس کریں گے اور پھر کچھ مین پوائنٹس جو فلاسفی سے ریلیٹڈ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے وہ کرکس کی بک سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں آگے یہ 4 ہیں ایجوکیشنل فلاسفیز، تو پھر کچھ فلاسفی کی ڈیفینیشنز ہیں، اس کے ایریاز، اس کے سٹائلز کی بات ہے، اور ٹیبولا راسا جو تھیوری ہے اس کی بات ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے اس کو ڈسکس، کل والی ویڈیو میں۔ ابھی آپ نے اس ویڈیو کو اچھے سے سننا ہے اور اپنے نوٹس بنانے ہیں، باقی بھی اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو اس سے بھی دیکھیں ان کو۔ اور مین اس کا بیسک جو کنسیپٹ ہیں وہ یہی ہیں، آئیڈیلزم ہے، ریئلزم ہے، ان کو اچھے سے پڑھیں، نیچرلزم ہے، پھر پریگمیٹزم اور ایگزسٹینشیلزم ہے۔ تو اسی کے حوالے سے آج ڈسکشن ہوگی اور کوسچننگ ہوگی، اور ہم انشاءاللہ کوسچن ریز کروں گی میں اور آپ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ جو پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا وہ اس کو گروپ سے ریموو کر دیں گے، تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور سارے ایک دوسرے سے لرن بھی کریں۔ امید ہے آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی کیوری ہوگی آپ کے مائنڈ میں تو آپ مجھے پرسنلی ان باکس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سمجھانا ہے۔